थक तो नहीं गए? खुदावंद की प्रस्तश करते हुए कोई भी नहीं थक सकता, क्योंकि ये किसी इंसान की तो है नहीं, ना किसी फादर की है, ना किसी ऐसे, हमारी ज़ात तो कुछ भी नहीं, यीशु मसीह की ज़ात सबसे आला। तो इसीलिए उसी की प्रस्तश करते हुए अगर ये सारी रात भी गुजर जाए तो हम शायद इस रात को गुजरने दें। लेकिन हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, अभी अभी पैगाम भी आया कि आप अपनी इबादत को थोड़ा सा शॉर्ट करें, क्योंकि उनकी हालात भी ऐसे हैं। लेकिन हम खुदावंद की प्रस्तश जारी रखेंगे जितना हमारे पास वक्त है। लेकिन ये कलाम हमें सुनना है, और बड़ा खूबसूरत ये बच्चे गाते हैं कि बोल खुदावंद बोल मैं सुनने आया, जीवन में है मेरे खुश्क साली, मैं इस जीवन को हरा भरा करने के लिए आया या आई। तो आज का ये दिन मुकद्दसा मां मरियम की ज़ियारत के लिए आप आए, और कलाम की बात है, कलाम पढ़ने और सुनने आए हैं। और ये कलाम आप दिन में पता नहीं कितनी दफा पढ़ लेते हैं। कलाम जब भी बार बार पढ़ा जाए इसमें कोई दिक्कत या तकलीफ तो नहीं है ना। हमने कई दफा सुना होता है, तो पढ़ सकते हैं खुदा का कलाम जब भी हमारा दिल करे। तो जब हम मसीही सलाम ए मरियम पढ़ते हैं तो पहला सवाल हमारे दिल में, जहन में, दिमाग में कहीं से उभर आता है कि ये हमें रोजरी नहीं पढ़नी चाहिए। मैं उसे रोजरी तो बाद की बात कहूंगा, उसे खुदा का कलाम अगर कहता है कि हमें खुदा का कलाम नहीं पढ़ना चाहिए। अगर मैं ये खुदावंद का खादम होते हुए आपको ये हदायत करूं कि खुदावंद का कलाम नहीं पढ़ना चाहिए, तो कहेंगे तू किस तरह का खादम है भाई, तू किधे नामे जिंदगी लाई है अपनी। ये कैसा खादम है जो हमें मना करता है कि खुदा का कलाम नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं खुदा का कलाम आपके सामने पढ़ता हूं, और इस कलाम में ये कलाम है जिसे हम मसीही बार बार पढ़ते हैं और जुबानी पढ़ते हैं। मुकद्दस लूका की इंजील है और उसका पहला बाब और 26वीं आयत, मेरे पीछे दोहराइएगा। मुकद्दस लूका की इंजील है, पहला बाब और 26वीं आयत। कौन सी आयत याद रहेगी? ईद 6:26, 26वीं आयत। उसमें लिखा है सलाम ए मरियम पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है। 30वीं आयत में लिखा, 29वीं आयत में। ये चलते जाएं 26वीं से लेकर 28वीं, 29वीं, 30वीं। तो आप सलाम ए मरियम पढ़ी जरा, पढ़े सलाम ए मरियम, शाबाश। एक आयत पढ़नी है, सलाम ए मरियम। ये खुदावंद का कलाम आपके सामने है। अगर मैं इससे बार बात करूं तो मुझे पकड़ लीजिए, फादर जी झूठ बोल दे। मुकद्दस लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 28वीं, 29वीं और 26वीं आयत से पढ़ना शुरू करें, आपको पता चलेगा फरिश्ता अंदर आकर कहता है सलाम है मरियम। तो ये आयत हुई, किसकी आयत हुई? खुदा के कलाम की हुई ना, कोई बाहर से तो मैंने अपनी तरफ से तो नहीं लगाई। तो इस कलाम में लिखा है कि सलाम ए मरियम। फिर दूसरी आयत लिखी है कि तू औरतों में मुबारक है। अगर किसी को शक है तो मेरे सामने आकर, यहाँ माइक भी है, ये पढ़े कि फादर अपनी तरफ से हमें बाइबल दिखा रहे हैं, छोटी लिखाई है, हमें समझ नहीं आ रही, पढ़ी नहीं जा रही, और ये हमसे झूठ, मैं खुदा का कलाम पकड़कर झूठ नहीं बोल सकता। तो इसकी 28वीं आयत में लिखा है सलाम ए मरियम पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है और तू औरतों में मुबारक है। और फिर आगे हम चलते हैं, इसी बात की हम 45वीं आयत पढ़ते हैं, और उसमें क्या लिखा है कि जब मुकद्दसा मां मरियम एलिज़ाबेथ अपनी रिश्तेदार से मिलने जाती है और वो कहती है कि ये मेरे लिए कैसे हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे घर में आई। उसने कहा देख, यूं ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बतन में खुशी सी आ चलती है। फिर कहती है मुबारक है वो फल
تو پڑھے سلام مریم، سلام مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک تیرے پیٹ کا پھل۔ ہم یسوع کا، یسوع ظاہر ہے اس کے ماں مریم کا پیٹ، ماں مریم کا پھل، اس میں یسوع المسیح ہے، کوئی اور تو نہیں ہے۔ تو اس پھل کو ہم نے نام ضرور دیا ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر۔ بس اساں جڑی گل وچ لکھی ہے وہ یہی لکھی ہے کہ ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، کتنے لوگ، میں تو گناہگار انسان ہوں، لیکن پتہ نہیں، میں جانتا ہوں وہ میرا خدا جانتا ہے کہ میں کتنا خدا کے نزدیک اور کتنا نہیں ہوں، لیکن پتہ نہیں یہاں سے جاتے جاتے پتہ نہیں کتنے لوگ مجھے کہتے ہیں فادر جی ساڈے واسطے دعا کرو۔ نہیں کہ کیا ایتھے کئیاں نے مینوں کہا فادر جی دعا کرنی یہ ساڈے واسطے، سب کہتے ہیں دعا کرنے۔ اور میں گناہگار بندہ، جھوٹ بھی بولتا ہوں، فریب بھی دیتا ہوں، دھوکہ بھی دیتا ہوں، ساری دنیا داری کے کام کرتا ہوں، میں کو دعا کر سکتا ہوں؟ تو ماں مریم کو اگر ہم کہہ دیں گے کہ ہمارے واسطے دعا کر، تو یہ کیا غلط ہو گیا؟ یہ کوئی اعتراض ہے کہ اس ماں کو کہیں کہ ماں مریم ہمارے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت۔ زندہ اب کا مطلب ہے اب ہم زندہ ہیں، اور جب ہم مر جائیں اور مر کر یہ دنیا چھوڑ دیں اور آسمان پر چلے جائیں تو وہاں پر بھی تو ہمارے ساتھ رہ کر ہمارے لیے دعا کرنا۔ کیتھولک مسیحیوں کا یہی سب سے بڑا ایک کہہ سکتے ہیں کہ الزام ہے نا کہ یہ ماں مریم کی پتہ نہیں یسوع المسیح سے بھی زیادہ پرستش اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات کبھی آپ نے سوچی ہے، یہ تو سرگوزے کی پہاڑی ہے ادھر، یہ فادر سہیل پیٹرک صاحب نے بنائی، ہر گرجے میں ہر جگہ پر، مریم آباد میں بھی، پوری دنیا میں پہاڑیاں بنتی ہیں۔ ہم یہ پہاڑی کو جہاں پر اس سے برکت دے دی جاتی ہے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ ویسے تو یہ پتھر ہی ہے لیکن ان پر یہ پاک پانی چھڑکا جاتا ہے، صلیب کا نشان بنایا جاتا ہے اور چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے یہ مجسمہ بھی ہے، یہ ویسے مجسمہ رہتا ہے جب ہم اس پر پانی سے چھڑکاؤ کرتے ہیں اور اس پر صلیب کا نشان بناتے ہیں تب یہ پاک چیز بنتی ہے، اور اس پاک چیز کو ہم ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، اس پاک چیز کو ہم چوم بھی سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ماں مریم کے مجسمے، ماں مریم کی پہاڑی کو ہم اتنی عزت بھی دیتے ہیں، ڈبٹے چڑھاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ سوال ہم سب کے لیے ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ماں مریم یسوع کی ماں ہے، لیکن انسان تو سارے مر گئے، جتنے بھی نبی، پیغمبر اور بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، کوئی زندہ بچا کہ نہیں؟ آپ کو خداوند موقع دے، آپ جائیں پاک سرزمین میں اور آپ کو نبیوں پیغمبروں کی قبریں ملیں گی، یسوع کے رسولوں کی قبریں ملیں گی، پطرس کی قبر ملے گی، یوحنا کی قبر ملے گی، لوکا کی قبر ملے گی، مرکز کی قبر ملے گی، متی کی قبر ملے گی، پالوس کی قبر ملے گی، سلاس کی قبر ملے گی، ہر ایک بندے کی قبر ملے گی۔ اور ہماری تو سب سے بڑی عبادت اور عبادت کا مرکز ماں مریم ہے۔ 3 دن کا اجتماع یہاں ہوا، مریم آباد میں 3 دن کر کے آئے، آگے پتہ نہیں کہاں کہاں ہم نے جانا ہے۔ سارا مہینہ ماں مریم کی ہم حمد و ستائش اور پرستش کرتے رہیں گے۔ اور یہ پہاڑی کی اتنی عزت ہے، تو اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ ماں مریم کو دفنایا کتنے گیا ہے تو اسی یہ پہاڑیاں بھی چھڈ کے اسی اوتھے جانا پسند کریں گے، لیکن اسی کتے جاندے ہی نہیں۔ انٹرنیٹ کھولو، اوتھے دیکھو مقدسہ ماں مریم دی قبر، جے لب جے تو مینوں بھی دسیو، میں بھی جا کے اس ماں مریم دی قبر دے اوتے حاضری دیاں، پہاڑی تے آ جانا، لیکن ماں مریم دی قبر تے جانا یہ سارے واسطے کہہ سکتے ہو کہ کیتھولک مسیحیاں واسطے حج ہو سکتا ہے، لیکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ اتنے عزت دینے والے کیتھولک لوگ اتنے بے رحم کیسے ہو سکتے ہیں کہ اس عظیم ہستی کی قبر ہی نہیں رکھی؟ کیوں نہیں قبر رکھی؟ کیوں نہیں ماں مریم کی قبر؟ ماں مریم مری نہیں ہے، کیونکہ حزقیال نبی کی کتاب میں لکھا ہے
کہ خدا اپنے مقدس کو کبھی سڑنے نہیں دے گا۔ مقدس سمجھتے ہیں پاک چیز؟ مقدس وہ جگہ جہاں پر خدا رہتا ہے۔ خدا اپنے مقدس کو کبھی سڑنے نہیں دے گا۔ خدا نہ کرے اگر میں یہ خداوند کا کلام ہے، پاک ہے نا، اسے ہم چومتے بھی ہیں، اپنے گھر میں بھی رکھتے ہیں، یہ ہے تو جس چیز سے بنا ہوا، اس کے اوپر ہم نے یہ شافر بھی چڑھایا ہے، کور بھی کیا ہے، یہ تو ہاتھ کا ہے۔ اب اس کلام کی وجہ سے یہ شافر بھی اور یہ گتا اور جو کاغذ اور یہ ریبن اس کے اندر موجود ہے، یہ ساری چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، ہم انہیں بھی چومتے ہیں۔ کیوں چومتے ہیں؟ یہ لفظ بھی چومتے ہیں جو لکھائی سے لکھے گئے، اور یہ صفحہ بھی درختوں سے کاٹ کر اس کی چھال بنا کر اس کلام کو بنایا گیا۔ اگر میں کہوں کہ یہ کلام میں زمین پر پھینک دوں تو آپ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ خدا نہ خواستہ غلطی سے گر بھی جائے تو آپ اٹھا کر کیا کریں گے؟ چومیں گے۔ کیوں کہ یہ خدا کا کلام ہے، اس میں خدا بستا ہے، اور اس کلام کو ہم جب زمین میں دفن نہیں کرتے تو خدا اس میں تو صرف لفظوں میں رہتا ہے، اس ہستی میں تو یہ خدا 9 مہینے تک رہا، اور اتنا پاک بدن دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ پاک صندوق ہے، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، پاک شاکت لیتے ہیں، عزت احترام کرتے ہیں، اور یہ تو پیتل سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، سونے سے بنا ہے، چاندی سے بنا ہے، لوہے سے بنا ہے، لکڑی سے بنا ہے، اور اتنا عزت اور احترام ان ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں کو کرتا ہے۔ تو اتنی عزت ہم ماں مریم کو کیوں نہیں دے سکتے کہ جس کے اندر 9 مہینے تک خداوند یسوع المسیح نے قیام کیا۔ بولو ماں مریم دی۔ تو خداوند یسوع مسیح کی ماں، یہ وہ پاک کماری جس نے یسوع کو 9 مہینے اپنے بدن کے اندر رکھا۔ آپ اس پڑھے لکھے زمانے میں تو کم از کم آپ لوگوں میں سے کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ میں کہوں جی نہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ باشعور لوگ ہیں، سوال کر سکتے ہیں، انگلی اٹھا سکتے ہیں، فادر جی تساں کی ہے، ایک کیا مجسمہ لایا جی، ایک او پرا رکھیا جی، ایک او مجسمہ لایا جی۔ انہاں دے وچوں سانو ماں مریم تے کتوں نہیں لبدی۔ سانو بھی پتہ ہے، ساری دنیا نو پتہ ہے کہ یہ فائبر سے بنا ہے، وہ جو اندر لگا ہے، یہ پلاسٹر پیرس سے بنا ہے وہ والا، اور یہ والا مجسمہ جو ہے یہ خاص پتھر سے بنا ہے۔ اور یہ مجسمہ جو ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ اس وقت تک کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب تک اسے کاہن برکت دے کر، بشپ صاحب اکثر اشتہاروں پر لکھا ہوتا ہے جی پہاڑی کی برکت، ہاؤس کی برکت۔ پہاڑی کی برکت ہوتی ہے، بشپ صاحب آتے ہیں پہاڑی کو برکت دیتے ہیں، پھر وہ آ جاتے ہیں۔ وہ کیا برکت کیوں دیتے ہیں کہ اگر وہ بے برکتی پہاڑی ہے، وہ برکت دیتے ہیں، پھر لوگ شروع ہو جاتے ہیں اس پہاڑی پر جا کر اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ ماں مریم آپ کے گھر میں رہنا لازمی، کیوں لازمی ہے؟ کیونکہ جس گھر میں یہ ہوگی اس گھر کی وہ ماں کہلائے گی۔ جس گھر سے یہ ماں چلی گئی تو شیطان کی اولاد کہلاؤ گے، خدا کی ماں کی اولاد نہیں کہلاؤ گے۔ ماتا مریم دے نام دی، ماتا مریم دے نام دی۔ شیطان کی اولاد کیسے؟ میں نے شروع میں بتایا کہ نجات دہندے کا وعدہ، اور یسوع مسیح نے مقدسہ ماں مریم کو ہم گناہگاروں کی ماں بنا دیا۔ ایک ہی چیز تھی خوبصورت دنیا کی اس کے پاس، وہ بھی اس نے اپنی ماں ہمارے حوالے کر دی۔ اور جو ابھی بابو جی نے کلام پڑھا مقدس یہ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 12واں باب، اس کا ایک ایک لفظ غور سے سنیے گا۔ پھر ایک بڑا نشان آسمان پر نظر آیا، یعنی ایک خاتون جو سورج کو اوڑے ہوئے تھی اور جس کے پاؤں کے نیچے چاند اور سر پر 12 ستاروں کا تاج ہے۔ وہ حاملہ تھی اور تکلیف میں ہو کر اس کے درد کے سبب سے چلاتی تھی۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، سرخ رنگ کا ایک بڑا اژدہا جس کے 7 سر، 10 سینگ اور 7 تاج اس کے سروں پر تھے، اور اس کی دم نے آسمان کے 2.5 ستاروں کو کھینچ کر زمین پر گرا دیا۔
پھر اژدہا نے اس خاتون کے آگے جا کر جس کا بچہ پیدا ہونے کو تھا جاگتا ہوا، تاکہ بچہ پیدا ہو تو اسے نگل جائے، اس کے ہاں نرینہ فرزند پیدا ہوا جو لوہے کے اعضاء اور سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا فرزند خدا کے تخت کے پاس تک اٹھا لیا گیا۔ اور وہ خاتون بیابان میں بھاگ گئی، اور جہاں پر اس نے اس جگہ تیار کی گئی تھی اس کے لیے، جہاں وہ 1260 دن تک اس کی پرورش کرتی رہی۔ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، مکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا کے ساتھ لڑے، اور اژدہا کو اس فرشتے کے ساتھ لڑے اور اس پر وہ غالب آ گئے۔ جب میں اب سے کئی کلیسیا کہتے ہیں کہ شیطان یا بدروحوں کو نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے یہاں پر بزرگ ہے، ان کو بگانا، ڈانٹنا، اور خدا کا اتنا بڑا فضل ہے، یہاں کلیسیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو خداوند نے ایسا فضل دیا ہے کہ اگر وہ دعا کریں تو شیطان ان کے دعا کرنے اور ان کے جھڑکنے سے ایسے بھاگتا ہے کہ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوا بدیل سے، اور ڈرتا ہے۔ دعا کرنے والے لوگوں کے ساتھ دعا جو کرتے ہیں ان سے وہ ڈرتا ہے، اور اگر آپ لوگ ڈانٹیں گے، جھڑکیں گے، اور شیطان بھاگ جائے گا۔ ہم فادر سے بات کہنا نہیں، فادر نہیں کر سکتے، ہم اتنی جلدی ان بدروحوں کو ہم نکالتے نہیں، ہمارا مقابلہ لڑائی ہوتی شیطان کے ساتھ، یا وہ نہیں یا میں نہیں۔ شیطان کو بگانا ہے آپ لوگوں نے، لیکن شیطان کے ساتھ مقابلہ میں نے کرنا ہے، شیطان کو ختم کرنا ہے، بگانا تو فن نہیں۔ اور یہ شیطان کے ساتھ ہم لڑائی کیسے کرتے ہیں؟ لاطینی زبان میں اس لفظ کو کہتے ہیں ایگزورسزم، اور اس کے لیے ہمیں خاص بشپ صاحب سے، پوپ صاحب سے اجازت لینی پڑتی، اس لیے کیونکہ یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ اگر میں کمزور ہوں تو شیطان مجھے تباہ و برباد کر دے گا، اور اگر میں طاقتور ہوں تو شیطان کی کیا مجال کہ وہ یہاں پر ٹھہر سکے۔ اور اسی وجہ سے ہمیں شیطان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو ہم مکائل فرشتے سے دعا کرتے ہیں، جس کا ذکر آپ نے کلام میں سنا۔ خدا تو دور ہے، خدا کا ایک فرشتہ، مکائل فرشتہ، وہی کافی ہے اس شیطان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ خداوند کا ایک فرشتہ شیطان کو تباہ، ابلیس کو غرق کر سکتا ہے، تو خدا جب خود ہماری خاطر شیطان کو تباہ کرے گا تو شیطان کا کیا حال ہوگا؟ تو اسی لیے یہی ایک سب سے بڑی وجہ ہے۔ اکثر یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ شیطان، یہ اکثر شیطان جو ہے، یہ شیطان ہماری اس محفل میں کیوں نہیں آتا بھاگتا؟ شیطان ہماری اس محفل میں کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ یہاں پر میری کچھ دال نہیں گلنے والی، یہاں پر کوئی حاضری اس کی نہیں ہوگی، اور حاضری ہوگی تو اس کا سر میں کچل ڈالوں گا۔ اس لیے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، میں تو ہوں ہی، لیکن میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر بھی شیطان کو کچلنے کی طاقت اور قوت موجود ہے۔ اور یہ شیطان کو کچلنا کیسے جا سکتا ہے؟ کہ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ بھی مقدسہ ماں مریم کے بچے، تو جو مقدسہ ماں مریم کا بچہ ہے ہاتھ اوپر کر کے زوردار تالیاں بجائے اور اس بات کا ثبوت دے کہ آپ مقدسہ ماں مریم کی اولاد۔ لوگ کہتے ہیں ماں مریم کے اور بھی بچے نے، میں مان لینا ہے، وہ صحیح آندے نے بھائی، اسیاں ماں مریم کے بچے، اسیاں یسوع مسیح دے بھین بھرا، اسیاں او اولاد جنوں خداوند یسوع مسیح نے ساڈی ماں یعنی زمین تے رہن واسطے ماں مریم ساڈے حوالے کر کے گیا۔ ماں مریم نو اس وجہ تو نہیں ساڈے حوالے کر کے گیا کہ اسی اس ماں دی بے عزتی تے بزرگی کریے۔ تو مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم اتنی لمبی چوڑی بات نہیں کرتے، صرف یہ بات اپنے ذہن میں آج بٹھا کر لے جائیے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کی بات نہیں ٹالتا۔ دنیا میں جو معجزے ہوتے ہیں، ہر روز کئی نہ کئی ایسے معجزے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور ایسی تبدیلی ہوتی ہے کہ جہاں کہیں آپ ماں مریم کا نام لیں۔ ایک دفعہ ایک شیطانی قوت کے ساتھ ہم دعا کر رہے تھے، تو دعا کرنے کے بعد ماں مریم کا نام لینے سے وہ کانپتا تھا۔ کیسے کانپتا تھا؟ ایسے تھر تھر کانپتا تھا، اور
جب ہم شیطان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں تو شیطان کو اتنی لمبی چوڑی باتیں نہیں شیطان کے ساتھ کرتے. شیطان کو تو پہلے بولنے نہیں دینا، جب بولنا ہے تو اس تیل کے ساتھ اس کو جلا دینا ہے. اور کیسے جلاتے ہیں؟ اس کے ماتھے پر اور اس کے ہاتھ پر. یہ ہاتھ جو ہے وہ انسان کو ایسے پکڑ کر وہ قوت لیتا ہے، اور یہ پاک تیل جو ہے اس کو صلیب کے نشان سے اس کے اوپر بنا کر اس کو شیطان کے بندھن سے ہم چھڑا سکتے ہیں. یہ میرے بہن بھائی یہاں پر آئے ہیں، بڑی دور سے ہمارا بھائی آئے ہیں، اور یہ بڑی بڑی بیماریوں میں لوگ مبتلا، لیکن خداوند کے نزدیک کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. جس بیماری میں یا جس تکلیف میں ہے، اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. یہاں پر ہمارا بیٹا دعا کر رہا تھا، اس نے کہا کہ شاید میں فادر ناصر تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو عام بندہ ہے، میں ساری رات آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کروں گا تو اس کا اثر تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ کے اندر کچھ حاصل کرنے کی نیت اور ارادہ نہیں ہوگا. کیونکہ یسوع المسیح نے جتنی دفعہ بھی پکارا اس نے یہی کہا کہ ہاں بھائی دس میں تیرے واسطے کی کرا. اس نے کہا کہ اے خداوند یہی کہ میں شفا پاؤں. اندھے سے کہا بتا تیرے لیے میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ اے خداوند یہی کہ میں شفا پاؤں. آپ کو میں نے کہا اونچی آواز میں پکار کر خداوند کو کہیں کہ خداوند مجھے یہ تکلیف ہے. یہ نہیں کہ خداوند کو پتا نہیں. جب وہ اندھے بھکاری کے پاس سے گزر رہا تھا تو وہ چیخا، اس نے کہا اے یسوع ناصری، اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر. شاگرداں نے کیا چپ کر جا. جب اسے چپ کرانے گئے اس نے پھر کہا اور زور سے چلایا، اس نے کہا اے یسوع ناصری داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر. اپنی اس نے بات بتا دی، مجھ پر رحم کر، میں اندھا ہوں. یسوع کو بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ اندھا تھا، لیکن اس کے پکارنے پر یسوع اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے تیری بیماری سے آزاد کرتا ہوں. جب وہ 38 سال کے اس بیمار کے پاس گیا اس سے پوچھا بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ اس نے کہا کہ مجھے اس تالاب میں کوئی اتار نہیں سکتا، جتنی دیر میں جاؤں کوئی اور گھس جاتا ہے، میں شفا نہیں پاتا. یسوع کہتا ہے جا تیرے ایمان نے تجھے ٹھیک کیا. اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں ایمان میں طاقت اور قوت کتنی کہ یہاں پر بہت سارے ایسے بیمار ہیں لیکن ایمان سے بچ جائیں گے. خاص طور پر وہ کلام کی آیت ہمیں طاقت اور قوت بخشتی ہے. جب ایک عورت 12 سال سے بیمار تھی، جس طرح کا یہ رش ہے اسی طرح یسوع ان میں سے گزر رہا ہے اور وہ ڈرتی ڈرتی عورت یسوع مسیح کی پوشاک چھوتی. یسوع مڑ کے آتا ہے مجھے کسی نے چھوا. شاگردان نے خداوند ساری دنیا تے ڈگ دی پھر دی، کس نے چھوا؟ اس نے کہا نہیں بھائی یہ جو ہاتھ لگاتے ہیں ان کے اندر کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے، مجھے کسی نے چھوا ہے کیونکہ مجھ سے قوت نکلی. تو یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ ایمان زبردستی خداوند سے معجزے بھی کروا سکتا ہے. جو آپ چاہیں وہ آپ کے لیے ہو سکتا، لیکن اس عورت جیسا ایمان رکھنا ہے کہ میں اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی. ایمان اتنی بڑی طاقت اور قوت. اور اسی لیے آج کی یہ عبادت جو ہے یہ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ خداوند سے مانگیں. اور میں آپ کے ساتھ زیادہ لمبا چڑا کلام نہیں سنانا چاہتا، لیکن آج آپ کے ساتھ مل کر یہی ہم کام کریں گے کہ ہم خداوند سے مانگیں گے لیکن ایمان سے. میں تو دعا کروں گا، یہ میرا کام ہے، میں اسی کے لیے وقف شدہ ہوں. اور میں یہاں پر کوشش کرے صرف مومنین کو بتانا چاہتا ہوں کبھی کبھی ہم زیادہ تر بھیڑ چال بھی ہوتے ہیں. ہم بیمار نہیں ہوتے جسمانی طور پر اور روحانی طور پر، لیکن اگر آپ شیطان کے ستائے ہوئے ہیں تو پھر آپ میرے پاس آئیں. اگر آپ واقعی بیمار ہیں تو آپ پھر میرے پاس آئیں. اور یہ وہی تیل ہے جب انسان اس دنیا سے رخصت کرتا ہے اور وہ فادر صاحبان کو بلاتے ہیں کہ فادر جی آؤ ساکرامنٹ دو، تو یہ وہی تیل ہے جس سے ان کو شفا دی جاتی ہے اور اس دنیا سے معافی دے کر رخصت بھی کیا جاتا ہے.
اور मुक़द्दस याकूब रसूल के खत में लिखा है, कलीसिया में कोई बीमार हो तो कलीसिया के काहिनों को बुलाए। तो लंबी चौड़ी दुआ नहीं करेंगे, बीमार के सर पर हाथ रखेंगे और पाक तेल के साथ मसा करेंगे। तो ईमानदार की एक रिवाज है, वो बीमार को उसके पांव पर खड़ा करेंगे, शिफा पाएंगे। इसलिए आप जब ये शिफा दुआ हो तो वही लोग आए जो वाकई ईमान के साथ शिफा पाना चाहते हैं। मैं सबसे पहले इस तेल के साथ उन्हें मसा करूंगा और फिर आखिर में उन्हें बरकत दूंगा, वही कहानत की बरकत जिसके वसीले से आप शिफा पाएंगे। एक और आखिरी बात बताना चाहता हूं, मूसा कौन था? सवाल है, मूसा कौन था? मुश्किल सवाल है नहीं। मूसा नबी था ना। नबी कौन है? खुदा से बातें सुनकर हमें बताता है। खुदा कहता है जा मेरी तरफ से जाकर उन्हें बता ये काम है। अपनी तरफ से नबी नहीं बता सकते। जब मूसा और हारून मूसा का भाई है, लेकिन हारून काहिन और मूसा नबी, और खुदा मूसा से कहता है मूसा सब कबीलों को इकट्ठा कर और अपने भाई हारून को बुला, वो करे, वो इनको बरकत देगा। मूसा भी बरकत दे सकता था, लेकिन ये बरकत देने का इख्तियार सिर्फ काहिन के पास है। बरकत आप अपने उन तमाम खादमों से भी, लोगों से भी, माँ बाप से भी, बड़े दो दुआ को है उससे भी ले सकते हैं, लेकिन काहिन की बरकत जो है वो खुदा की तरफ से। और इसीलिए मैं आपको आखिर में इस बरकत के साथ जो मुझे खुदावंद की तरफ से मिली है नवाजूंगा। तो इसलिए अभी हम खुदावंद के हुजूर एक गीत गाएंगे। इस दौरान हम अपने हदीये नजराने भी खुदावंद के हुजूर पेश करेंगे। हदीये नजरानों का भी एक मकसद है कि हम अपनी मर्जी से खुदावंद के उस हिस्से में शामिल होते हैं। और उसके बाद बीमारों के लिए दुआ की जाएगी। उस दौरान क्वायर हमारी मदद करेगी। हम गीत गाएंगे शिफा के, और हम शिफा के साथ मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। तो हम खुदावंद के कलाम में पढ़ते हैं मुक़द्दस मत्ती उसका 9वां बाब और उसकी 35वीं आयत में, यस्सू शहर शहर और गांव-गांव फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर बीमारी और कमजोरी उनसे दूर करता। तो मैं अभी यहाँ पर नीचे आऊंगा। सबसे पहले जो वाकई ही बीमार हैं वो आएंगे, सर पर हाथ रखकर दुआ करूंगा, पाक तेल के साथ मसा करूंगा और फिर उन्हें खुदावंद की शिफा से मामूर करूंगा। तो कोशिश करें लाइन में आए तरतीब के साथ, ताकि हम इस इबादत में खुदावंद की शिफा